أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. और इसके बाद जो है हज़रत मौलाना मरहूम मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के दामाद मौलाना इमरान मोगरा साहब से गुजारिश करूँगा कि हज़रत मोहम्मद जो है अपने तासुरात को अंग्रेज़ी ज़बान में करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन. Could I request all brothers to read the Sharif once, inshallah?
So, respected Moulana, our prominent guest, the local ulama from Walsall and other parts of the country, brothers and sisters who are listening at home, it has been a long tradition amongst the Muslims and their associates to preserve the biographies, the anecdotes, the sayings and the contributions of the Mashaykh of Islam. This tradition itself has a long history. The recording of the lives and sayings of the pious is a sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala himself. For when you open the book of Allah subhanahu wa ta'ala, you will find in it recorded the histories and the sayings of the Anbiya. It is also the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, for the Prophet alayhi salatu wasallam himself narrated and taught the qisas, the stories of the Anbiya alayhi salatu wasallam, and of other people as well. It is indeed the practice of the Sahaba radiallahu ta'ala anhum ajmain as well, for they preserved every single deed, action and saying of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So after the Sahaba, generation after generation has preserved the stories, the sayings, the contributions, whether they are literally or otherwise, of the ulama and the mashayikh. And this has not only been done by the ulama themselves, but also by the students and the general public. The title of this event today is the legacy of Moulana Muhammad Hasan Bohdanvi, rahmatullahi alayh. It seems appropriate to suggest that the most powerful legacy that Moulana has left behind is that which is with you and that is with me. It is what you have internalized, it is what I have internalized. Being in Walsall, many of you will have had a personal relationship with Moulana rahmatullahi alayh. Many of you will have heard and observed firsthand the huge contribution that he has made to individual lives in a variety of ways. He has heard, he has touched hundreds, if not thousands of people in a direct way. Alas, today, we do not find Moulana rahmatullahi alayh in our presence. So what is it that we can actually do? One of the ways to be in his company, although he's not with us physically, is to go back and listen to his actual words. The words that Moulana used to say, the words that Moulana used to convey, the words that Moulana used to share in his different gatherings and in his majalis. Indeed, one of our mashayikh has said that the reading of my books, the reading of the books of our mashayikh and our elders is equivalent to being in the company of the sheikh, and is equivalent to being in the company of the scholar and your elder. So for the remaining minutes, let us listen to some of the words that Moulana himself had uttered, had shared with various people. We should listen to these 12 sayings, selected sayings, with the intention of taking counsel, with the intention of improving our lives, with the intention of changing our attitude, with the intention of sharing this information, these lessons with other people, with the intention of sharing this information and transforming our own lives and the lives of our dear ones and our family ones and our people, the rest of the people. So the first lesson is that many years ago Moulana uttered the following sentence: Asal maqam to abdiyat ka hai. Now that is a deep sentence, perhaps for the general public. But Moulana said that to be a true Muslim, the status that you want to achieve is that of a true servant, between the master and the servant. The relationship that a servant has with his master, that is the type of relationship that as Muslims we should try and achieve. If a person were to reach that status of abdiyat, then this person has truly achieved the purpose of his life and has truly been successful with his life journey. He said that Hazrat Thanvi rahmatullahi alayhi had written on this subject matter. In terms of the condition of the people, we also see that we experience good news and bad news. We have highs, we have lows. So in these conditions, Moulana said that people should exercise patience. In other words, people should exercise sabr. And also be grateful, meaning they should be
they should exercise shukr. So that ultimately, at all times, the attitude of the individual Muslims towards life should be that of being content, being happy with what Allah has decreed for that individual. Whether that individual likes it or does not like it, he should be accepting the decision that Allah subhanahu wa ta'ala has made for him. In the words of Moulana, this is rada bil qada. Being happy with what Allah subhanahu wa ta'ala has actually said. So this is the first gem for us this evening. His first gem is, Allah ki rada par maut ho jaye to theek hai. That if we are to attain our death in such a state that Allah subhanahu wa ta'ala is happy with us, then we are successful. Of course, this will require a model, and the best model that Muslims have is the model of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moulana had a high regard of doing things in the right way, let alone the sunnah way. Most of you have come into contact and well aware of it. So on one occasion, an attendant with Moulana was trying to put the socks of Moulana. Moulana's right leg had been covered under the blanket. The person who was trying to put the sock onto Moulana didn't realize that the leg which was exposed was the left leg. So immediately the person tried to put the sock on the left leg. Immediately Moulana sensed it, that my left leg is being touched. He quickly tucked it inside and exposed the right leg. So that the person who is putting the sock puts it on the right leg. Now you might be wondering that perhaps this is a trivial matter. But Moulana wasn't like that. Moulana was in obedience of the Sunnah in trivial matters, which we would consider trivial, but also in personal, private matters as well. So on one occasion, many years ago, perhaps when Moulana was a youngster or youth, he wrote a letter to Shaykh al-Hadith Hazrat Moulana Mohammed Zakaria rahmatullah alayhi. And in that letter, he is asking Shaykh Zakaria the adab and the methodology of having intercourse according to the Sunnah. Even in private matters, where a lot of people will not remember what needs to be done, how it needs to be done. But Moulana is mindful, even in those actions which are very private, very personal, he is mindful of ensuring that he is as close to the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So now we have seen that Abdiyat is being mentioned, the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is mentioning. Let's look at how are we going to achieve the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How are we going to achieve that Abdiyat? The answer is Sohbat Salih. That on one occasion, Moulana read a couplet in Farsi. And Moulana was very fond of reading poetry from Moulana Rum Rahmatullah Alayhi's Masnawi, and he often read from Gulistan and Bostan. Okay? He said that these couplets used to be read by students during his time in the madrasa. It was quite common for the students to be reading these couplets. And you have to excuse me, I didn't get an opportunity to ask our ulama to identify it in Farsi, but maybe they might recall and share it with us. So it was a reminder about the importance of tafsir, fiqh and hadith. So that after reading these couplets, he would say that the real objective is the tafsir, the real objective is the hadith and the fiqh. Every other science that came afterwards is a secondary. And regarding the importance of being in the right company, and the right company here means ulama haq, here it is. He used to say that those who have left the mashaykh's methodology, those who have left the path of the mashayikh, their path is not an easy one. And to appreciate the significance of this Sohbat Saleh, you just have to look at those groups that have become deviant, and you will understand fully the importance of being in the company of good people. The fourth point is regarding the books of our elders. Now obviously, a lot of our Akabir rahmatullahi alayhi have all passed away. So how are we going to benefit from them? Because they are absent. On one day, Moulana was sitting with a book of letters compiled by Hazrat Moulana Yusuf Mutala, Madazilahul Ali, and the book's name is called Mere Bhai Jahan.
This is the book that Hazrat Maulana Yusuf Sahib has compiled regarding his brother Maulana Abdul Rahim Mutala Sahib Rahmatullah alayh. So Maulana said that the book had been written by Maulana Yusuf Sahib, and Maulana Yusuf Sahib keeps sending me the books that he keeps writing. He also sent me the Quran translation of Hazrat Maulana Yusuf Sahib. And he also pointed to his shelf saying that book also has been sent to me by Hazrat. Maulana then said that the stories of our pious, of our elders, are necessary for developing a relationship with them. The books of the pious are important, not important, they are necessary if we are to develop a relationship with our ulama, a relationship with our akabir, a relationship with our mashayikh. Their books are important. He then said that, look, for example, Maulana Zakaria Rahmatullah alayhi has written the books on the Sahaba, and a lot of people, hundreds and hundreds of thousands of people, by reading the Hikayat al-Sahaba, have developed a love for the Sahaba radiallahu ta'ala anhu, and also a love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Maulana Hasan Sahib Rahmatullah alayhi said that our iman can be refreshed and our iman can be strengthened by reading, by referring to the books of our mashayikh. The next point relates to honesty. One day he was asked about honesty. In his reply, he recited many ayats which are in the Quran which relate to the role of the Anbiya alayhimu salatu wasalam and Sidq. And there is a huge collection of that. Then Maulana was asked a message for Muslims in Britain. What is it that he had to convey to the Muslims of Britain? He said the following: Muslims in Britain should make sure that first and foremost they should be true to themselves by being strong Muslim. And remember, this is the concept of Sidq. Sometimes we have a very narrow understanding of what Sidq is. We relate it only to our tongue, such bolna. But actually the concept of Sidq is much, much deeper, as you will discover. So first of all, they should be true to themselves by making sure that they are strong Muslims. The second point is they should be honest to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How can they be true to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? By following the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then in their dealings with ordinary people, with everyday people, with the families, they need to be honest. He then read the hadith which says that Tajir al-Sadiq, there is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the summary of which is that an honest, trustworthy business person will be amongst the shuhada and Anbiya and the Siddiqeen. So he read that hadith as well to emphasize what he was saying. He also mentioned the hadith which says that if you are going to be truthful, then you will be successful, and if you are going to exercise falsehood, then you will be destroyed. He then offered the second gem for tonight. So that second gem for us tonight is ibadat mein khulus ikhtiyar karna bhi sidq hai. That in your worship, if you are exercising ikhlas and you are making sure that the purpose of your worship is to please and gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, that is also a kind of sidq. You are being true to Allah subhanahu wa ta'ala. The sixth point. On a cold October, many years ago, he was not feeling well. And because he was not feeling well, he did not feel like eating food. But he was saying that I don't have a choice. I have to eat something so that my body can keep going. Then he read a dua. And the dua was, "O Allah, make us amongst those who are thankful for your blessings. Allahumma aj'alna shakirina li ni'matik." He offered another gem. This is the third gem for tonight. And I want you to listen very carefully. Maulana Rahmatullah alayhi said, food was given to us to keep us alive. Food was given to us to keep us alive so that our life becomes a life of worship. Unfortunately, people have converted eating into a livelihood. It is almost like they are living to eat and not eating to live. Quite profound when you begin to see what is happening in our society these days. The seventh lesson for tonight. For the students amongst us, there are useful lessons in what was said to Maulana Hasan Sahib Rahmatullah alayh by one of his teachers. One of his teachers was Maulana Abdul Malik Rahmatullah alayh. And making comments to the hard work, the dedication, and the efforts that Maulana Muhammad Hasan Sahib had as a student in his days,
His teacher said the following: औरों को तो हम कहते हैं कि जाओ पढ़ो, औरत को तो हम कहते हैं जाओ पढ़ो, तुमको कहते हैं कि जाओ सो. So much was his dedication that even his teachers used to say to him that you probably are doing a little bit too much than you should actually be doing. And of course, in another place, you will hear Moulana might have shared this information that he had an examination paper. And many times when examination papers are there, you get hints from your teachers that this topic might come into your exam, this question might come into your exam. So some of the students in his class prepared only for that topic, for only the subject topic. But Moulana and some of his groups were so dedicated that they revised everything. And of course, when they turned up to the examination paper didn't have the question that everybody else thought will have. It had a totally different subject matter on the importance of obedience to the Prophet ﷺ. And of course, Moulana said that because we had prepared, हमने तो पूरी तैयारी करके आए थे. So because he had covered all the topics, he was able to write the papers quite fruitfully and very well. There is another occasion related to the examination paper that Moulana had presented, and Allama Yusuf bin Nori rahmatullah alayh was the examiner and the marker of those papers at that time. So one of his ustads, presumably as far as I can recall, as far as can be recalled, Moulana Abdul Jabbar Azmi rahmatullah alayh took that examination paper and presented it to Allama Yusuf bin Nori rahmatullah alayh and said, have a look at this paper. So Allama bin Nori rahmatullah alayh looked at the paper that had been written and he said, इनको तो 51 देने की ज़रूरत नहीं है, he should be given 53 marks. So the maximum marks in the usual madrasa is 51. So Moulana bin Nori said, the paper is so good that I will give him 53 marks, 2 extra from the way he has written this paper. So this is about his hard work, his dedication as a student. Then the 8th lesson for us is related to Hifz and Quran al-Kareem. Moulana said that the continuous recitation of the Quran will bring lots of benefits in this world, and obviously the benefits in the hereafter are guaranteed. The main purpose of the Quran is to give hidayat, is to give guidance. At the end of the Quran, Moulana said that there is a dua, and many of us will be familiar with that dua. Allahumma anis wahshati fi qabr. That's the dua that Moulana is talking about here. So the Quran has been linked with unsiyat, with comfort. And this has been in response to the wahshat of the grave. So later on, the words are to do with the wahshat of the grave. So the reason why this dua has been brought in is that the wahshat of the qabr is to be changed into comfort through the blessings of the Quran al-Kareem. Therefore, the qabr has been mentioned because that is going to be the first step, and we pray and we don't know what kind of day the Qiyamah day is going to be for us. But we should first seek the removal of the wahshat of the qabr before we have been into the qabr. And how will this be achieved? This will be achieved through the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, through the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why in the same dua, later on, what does it say? Allahumma hamni bil Quran al-Azim. That here again, that the rahmat of the Quran is well. So here we have the fourth gem that is coming from Moulana. Moulana rahmatullah alayhi said, the Quran is the best means of seeking the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. This dua is also a very important dua because it is a comprehensive dua. Not only this, the 9th point, Moulana had a concern, a deep concern about the ummah. And quite frequently, people will testify that Moulana used to question about Afghanistan. Moulana used to question about Iraq. Moulana used to question about Syria. Moulana used to question about Palestine. This is mainly Muslim-dominated countries. But it might surprise you. On the other hand, it might not be a surprise to you at all. Moulana used to inquire about non-Muslims as well. When the volcano happened, if you remember, volcano happened many years ago, perhaps in 2010. Moulana instantly was asking, what is happening to the countries that have been afflicted by volcano? If you remember, all the ash was falling into some European countries as well. So Moulana was concerned because it reminded him of his words where holnak munzal yaad aata hai, by looking at the volcano of that time. So he used to be concerned about people. Moulana was not only concerned about that. You will recall that a Japanese person had been captured by ISIS or whatever the group was at that time. And Moulana actually asked him, unko rahaish di gayi hai ya nahi di gayi? Wo kahan par hai? Unka kya hua? And when Moulana was informed
that they have killed him, he was very saddened. And he was asking the question, ये इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? ऐसी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? So he was very much concerned about the humanness of humanity. And this is his first next gem. लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए. लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए. And this is not only applicable to the Muslims, but it is also applicable to the general public, because this is insaniyat, this is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. He also said that the best of people are those that will benefit other people. Moulana was also concerned about zulm and oppression. He was hurt with the state of oppression wherever it took place. Whether it was in this country, whether it was abroad, wherever it took place, Moulana was very concerned about oppression. On one day, the discussion and the conversation was about freedom of religion. So Moulana Muhammad Hasan Rahmatullah alayhi said that Aurangzeb was a true and a good follower of the Sunnah, and he was fond of the company of the pious. Okay? And he has made great contributions as well. And Moulana then went on to say that several emperors of Hindustan have allowed the buildings or the buildings of the mandirs for the Hindus. These are the akhlaq that the Muslims should be having. The accusation that Islam was spread by the sword is unfair. And then he went on to move and to talk about the situation of the UK. And he said, look at the UK, how much freedom they give us. They give us an opportunity to establish our madaris. They give us an opportunity to establish our makatib. They give us an opportunity to establish our masajid in all sorts of ways. And also when you go to the hospital and in other places, you are treated as if you are an ordinary person, like everybody else is treated. And Moulana was focusing here on in terms of the justice that is prevalent in the UK. So he then said that we should present ourselves with the highest morals and the highest characters that we can in the wider society and within our society as well. He then went to say, and he prayed for them, that Allah subhanahu wa ta'ala gives them the hidayat of Islam and then makes them enter the fold of Islam. Then he had another gem for us. And Moulana said, we should pray that Allah makes Muslims good Muslims. We are Muslims, but he was saying we should become good Muslims. Finally, two more points regarding the akhirat. During the week that Hafiz Abdul Razak Sahib had passed away, he made positive comments and gave dua to Hafiz Sahib Rahmatullah alayhi, and praised him for his reading of the Quran and his dedication to the recitation of the Holy Quran. On this day, Moulana appeared to be very tired, and he was told to rest. Aram kar le. He was told, Aram kar le. In response, Moulana said the following: Aram hi to aram hai. Aram hi to aram hai. Allah kare Jannatul Firdaus mein bhi aram ho. And finally, this is a message for all of us, that the final gem, Moulana said that every Muslim should have high hopes with Allah subhanahu wa ta'ala. Every Muslim should have high regard of Allah subhanahu wa ta'ala. And his final saying for this majlis for tonight is, Allah se acha guman rakhna chahiye. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate the status of Moulana rahmatullah alayhi. May Allah subhanahu wa ta'ala assist us in following the footsteps that have been laid out by our akabir and our ulama. May Allah subhanahu wa ta'ala make us join their company in Jannatul Firdaus. May Allah subhanahu wa ta'ala diminish and remove all their shortcomings. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to follow in the footsteps in this world and join us with them in the hereafter. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. हमारे माना इमरान साहब मौजूद हों तो तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माना इमरान साहब ने इंग्लिश के अंदर हज़रत की ज़बानें और हज़रत की जो खूबियाँ थी माशाअल्लाह बहुत अच्छा
اور انگلش میں بیان کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جو اردو اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں ان کے لیے جو ہے یہ مشعل راہ ہے، اور جو ہے ہم سب کو جو ہے ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضرت مولانا کے اندر تو بے انتہا خوبیاں تھیں، ان خوبیوں کو ہم کیسے بیان کریں، اور میرا تو گھر بھی ان کے بالکل آمنے سامنے ہی تھا، اور جب سے آیا ہوں، جب سے لے کر جو ہے 82 سے لے کر فقیر عمر تک جو ہے حضرت کی شفقتیں، حضرت کی عنایتیں ہمارے پر رہی ہیں۔ خالی ایک دو باتیں ذکر کر دیتا ہوں جو اس کی طرف جو ہے خاص طور سے ہمارے علماء کو بھی توجہ دینی چاہیے۔ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت اتنی پابندی کے ساتھ جب تک امامت کی وہاں تک تو کی ہی، لیکن جب اخیر عمر کے اندر جو ہے پچھلے 10-12 سال سے امامت نہیں کراتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایسی پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ خاص طور سے فجر کی نماز میں اگر جو ہے فجر کی نماز میں اندر مولانا حسن صاحب اور مولانا غلام محمد صاحب اگر مسجد میں نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آج والسل میں نہیں ہے، کہیں سفر پر ہے، ایسی پابندی تھی۔ تو لیکن آج کل جو ہے میں کیا کہوں، عوام کے لیے کیا بلکہ علماء کے لیے بھی جو ہے جماعت کی ایسی پابندی جو ہے بہت کم دیکھی جاتی ہے۔ بہت سے حضرات جو قرآن شریف کا درس، حدیث کا درس دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ جماعت کی وہ پابندی نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے اکابر کے اندر خاص خصوصیت تھی۔ پھر تہجد پڑھنے والے تو بہت کم حضرات ہیں۔ مولانا جو ہے ماشاءاللہ جو ہے اکابر کی یادگار اور صالحین کا اس طریقے کو خاص طور سے اختیار کرنے والے تھے۔ اسی کے ساتھ مولانا کے اندر تواضع و انتہا تھی، اپنے اساتذہ کا احترام، اساتذہ تو کیا بلکہ ان کی اولاد کا بھی احترام کیا کرتے تھے، یہ خود خاص خوبی تھی۔ آج کل جو ہے یہ بالکل مفقود ہو رہی ہے، خصوصاً عوام کا تو کیا ذکر ہے، وہ حضرات جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ بھی اپنے اساتذہ کے متعلق جو ہے وہ آداب یا وہ رعایتیں جو ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری جو ہے گم ہو رہی ہیں۔ مجھے ویسے ہی ذکر کر دیتا ہوں، مولانا عبدالجبار صاحب شیخ الحدیث ان کے استاد تھے، تو ابھی بھی ان کے صاحبزادے، وہ تو ایک دم بوڑھے ہیں، وہ تو ابھی بھی آئے انگلینڈ میں آئے ہوئے ہیں، مولانا حبیب الرحمن مراد آبادی، وہ جب بھی پہلے آتے تھے حضرت کے یہاں جاتے، حضرت ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ اب اخیر عمر میں تو معذور ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی یہ ملاقات کرنے نہیں جاتے تھے۔ اسی طرح ہمارے خسر صاحب جو قاری بند الہی صاحب جو ہے، جن کی عمر اس وقت بھی الحمدللہ 104 یا 105 سال ہو گئی ہے، دارال جامعہ کے حضرت کے استاد تھے، تو ابھی تک جو ہے ہر 3 مہینے یا 2-3 مہینے پر ان کے ایک عزیز اور ان کے ایک رشتہ دار ہیں منشی صاحب کر کے، میں تو جانتا بھی نہیں، تو بہرحال ان کے تعاون کے لیے ایک مقدار بھیجا کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ 5 پاؤنڈ جو ہے حضرت قاری صاحب کی خدمت میں پیش کر دو۔ تو دیکھو اتنے سالوں کے بعد بھی جو ہے اس طرح جو ہے اپنے اساتذہ کو یاد کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ کتنی بہرحال حضرت کے اندر بہت سارے اوصاف تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ حضرت مدنی کے فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح یہ حضرت جو ہے ہمارے والسل کے اندر سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں، اس کی برکت سے، مرحوم مولانا حسن صاحب ہی کی برکت سے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت مولانا کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ آپ کو بہت تکلیف دی بیٹھنے میں بھی، تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم. علماء کرام اور معزز حاضرین، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی موت سب کے لیے رنج و غم، حزن و ملال کا سبب ہے، اس لیے کہ ایک عالم دین اور خصوصیت کے ساتھ جب وہ علم کے ساتھ اس علم پر عمل کرنے والا، مزید خصوصیت یہ کہ اپنے اللہ کو یاد کرنے والا اور ولی ہو، تو اس کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کا پر کرنا کوئی آسان کام نہیں. ہمارے اکابر رحمہم اللہ میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ عالم دین دارالعلوم کے بنیاد رکھنے والے ہیں. مدرسہ شاہی میں ایک عالم دین تھے مراد آباد میں، ان کا انتقال ہو گیا. مولانا کو بلایا گیا، مولانا نے مراد آباد جا کر کے جو تقریر فرمائی تو اس نے یہ فرمایا کہ اتنا بڑا عالم دین دنیا سے چلا گیا، اب کوئی اس کی جگہ پر نہیں کر سکتا. میرے نزدیک تو ایک یہی بات ہے کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے. چنانچہ مولانا نے مدرسہ شاہی کی بنیاد ان کے انتقال کے اوپر رکھی کہ اب ان کی جگہ کو اس خلے کو اگر کوئی پر کر سکتا ہے تو مدرسہ ہی پر کر سکتا ہے. اور حقیقت یہ کہ 150 سال سے مدرسہ چل رہا ہے اور اس مدرسے کا نام رکھا تھا مدرسہ شاہی نہیں ہے، یہ تو اب مشہور ہو گیا، مدرسۃ الغرباء نام حضرت نے رکھا، غریبوں کا مدرسہ. عربی میں غریب فقیر کو نہیں کہتے، ہم تو فقیر کو غریب کہتے ہیں. غریب عربی زبان میں مسافر کو کہا جاتا ہے. تو مدرسے میں تو مسافر ہی لوگ پڑھتے ہیں. حضرت مولانا بھی ہندوستان سے آئے تھے، یہاں آ کر کے بس گئے. انہوں نے جو اپنے اکابر اور اپنے مشائخ سے سبق حاصل کیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کی بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ مولانا نے اس نہج اور اس سبق کو بھلایا نہیں جو سبق انہیں ان کے اساتذہ اور بالخصوص مشائخ سے ملا تھا. اساتذہ سے جو کچھ ملا تھا تو یہ سرزمین ایسی ہے کہ آدمی کے علم کو کھا جاتی ہے. بڑے اچھے اچھے قرآن پڑھنے والے، بڑے اچھے اچھے اہل علم آتے ہیں، آ کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے علم کی حفاظت کر سکیں، دوسروں کو پڑھا سکیں. لیکن مولانا نے جو اپنے مشائخ سے چیز حاصل کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کی بہت بڑی خصوصیت وہ چیز تھی کہ انہوں نے اس سبق کو آخری سانس تک زندہ رکھا، آخری سانس تک. میں نے جو آیت پڑھی ہے مولانا، اس آیت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے یہاں بھی درجہ کمال کو پہنچا ہوا آدمی ہوگا. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ
جو دنیا میں سب کچھ کرنے کے اوپر قادر مطلق ہے، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں بہتر سے بہتر عمل کرنے والا دنیا میں کون ہے۔ مومن جس کا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئے گا کل قیامت کے دن اسی کو کاٹے گا۔ یہاں اگر اچھا پھل بوئے گا تو کل قیامت کے دن اچھا پھل ملے گا، یہاں اگر آخرت کو بھول کر اسی دنیا کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتا رہا تو کل اس کو اس کا پھل ملے گا۔ یہ ساری دنیا کے لیے قرآن کا ایک سبق ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے اور زندگی کے بعد موت، موت کے بعد ایک دوسری زندگی۔ عالم تین ہیں، ایک تو پہلا عالم ہے دنیا میں آنے سے پہلے، عالم ازل۔ ایک بعد کا یہ دنیا ہے جس کو ہم عالم دنیا کہتے ہیں۔ ایک عالم آخرت ہے، موت کے بعد کی جو دنیا ہے۔ ایک قیامت تک کا زمانہ ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، اور ایک قیامت کے بعد کا زمانہ ہے۔ یہ تینوں زمانے ساتھ ساتھ ہیں ایک کے بعد۔ جو کچھ عالم ازل میں جیسا تھا دنیا کے اندر آئے گا تو اسی طریقے کی زندگی ظاہر ہوگی۔ جنہوں نے وہاں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تھا، دنیا میں آئے، وہاں جس ایمان کو قبول کیا تھا دنیا میں آ کر کے وہ ایمان ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ موت تک چلے گا، جب آخرت آئے گی تو اسی ایمان کی بنیاد کے اوپر ان کو آخرت میں جنت ملے گی۔ اس دنیا کے اندر آدمی کیا کرتا ہے، اگر اس کا یہ ایمان ہے کہ مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اگر اس کا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں کروں گا کل قیامت کے دن مجھے اس کا اچھا یا برا پھل ملے گا، تو وہ اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے اس دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پر ڈالے گا یہاں تو کل موت کے بعد اس کے لیے ویسے ہی عمل بھی ہوگا، خدا کی طرف سے ویسے ہی بدلہ بھی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ یہ جانے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، کس کو فکر آخرت ہے، کون یہ ایمان رکھتا ہے کہ موت آنی ہے اور موت کے بعد حساب و کتاب دینا ہے۔ میری موت پر قیامت شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان قامت قیامتہ، ایک تو قیامت وہ آئے گی جب آئے گی، ایک قیامت وہ ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے جیسے آدمی مرا اس کی تو قیامت آج ہی سے شروع ہو گئی۔ کیا مطلب ہے؟ محدثین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس قیامت میں اسے دنیا میں جو بویا ہے اس کا جو پھل ملنا ہے پورا پھل تو اسی وقت ملے گا، لیکن جیسے آنکھ بند ہوئی فوراً اس
پھل کے اثرات آج ہی سے شروع ہو جائیں گے۔ جنت تو اس وقت ملے گی، لیکن فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جنت کی ہوا آنے لگے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، فرشتے آئے، آ کر سوال کیا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک صورت سامنے بتا یہ کون ہے، صحیح جواب دے دیا تینوں چیزوں کا۔ فرماتے ہیں اب چوتھا سوال ہوگا، یہ بتا تجھے پتا کہاں سے چلا کہ یہ رسول اللہ ہے، تو نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا دنیا میں۔ تو یہ کہے گا کہ تم کئی بات مجھ سے کہتے ہو، میں تو ان کی لائی ہوئی کتاب پڑھا کرتا تھا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا کرتا تھا دنیا کے اندر، میں تو ان کی رسالت اور رسول اللہ ہونے پر ایمان رکھتا تھا، میری آنکھوں نے ان کی صورت کو نہیں دیکھا، لیکن میرا روح کا ان سے تعلق ہے، ایسا تعلق آج پہلی مرتبہ صورت دیکھی، روح میری کہہ رہی ہے وہی رسول ہے جس کی کتاب کو پڑھتا ہے۔ اب امتحان میں تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے نے ٹھیک جواب دیا ہے، البسوہ من الجنت وافرشوہ من الجنت، جنت کا بچھونا بچھا دو اس کی قبر میں اور جنت کا لباس اس کو پہنا دو۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ ابھی تک قیامت نہیں آئی، ابھی یہ جنت میں نہیں گیا، لیکن جنت کے آثار، اس کی ہوائیں اس کو پہنچ رہی ہیں۔ یہی مطلب ہے کہ اذا مات الانسان قامت قیامت، جیسے مر گیا اس کی قیامت، آثار اسی دن سے شروع ہو گئے۔ قبر کے اندر بڑی بہترین صورت سامنے آئے گی، کہے گا تو کون ہے؟ اتنی تو میں نے حسین و جمیل صورت دیکھی نہیں۔ کہے گا انا عملک الصالح، جو تو دنیا میں بہترین عمل کیا کرتا تھا اللہ کے خوف سے، قیامت کے ڈر سے، فکر آخرت سے، آج اللہ نے اس بہترین عمل کو میری صورت میں تیرے سامنے پیش کیا ہے۔ یہاں قبر میں کوئی نہیں ہے، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور اگر بدعمل تھا، فرماتے بڑی ڈراؤنی صورت آئے گی سامنے، کہے گا تو کون ہے؟ میں نے تو تیری جیسا بدصورت کوئی دیکھا نہیں۔ کہے گا انا عملک السیئ، میں تیرا برا عمل۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ جو آدمی اپنی قیامت کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، موت کا فلسفہ کیا ہے؟ موت کے بعد ہوگا کیا؟ کیا ختم ہو گئے، مر گئے، جیسے اٹھا کے پتھر ڈال دیا، پھینک دیا، لکڑی پھینک دی، ختم، اس میں جان نہیں ہے۔ نہیں، فلسفہ موت تو یہ نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں مر گیا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے مر گیا، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا نہیں، تم اندھے ہو، تمہارے پاس علم نہیں، ہم کہتے ہیں زندہ ہے، تم اسے کاندھوں پر لے کر کے جا رہے ہو، یہ شور مچاتا ہے، کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کر کے چلو، آگے بڑھاؤ، دیر مت کرو۔ خدا کی رحمت کو، اس کی نعمت کو دیکھ رہا ہے، قبر کے اندر میرا انتظار کر رہی ہے، تمہارا دیر کرنا مجھے نقصان دے رہا ہے، جلدی لے کر کے چلو۔ فرماتے ہیں اگر بدبخت ہے، بد نصیب ہے، بد کردار ہے، اپنی آخرت سے غافل ہے، موت سے غافل ہے، تو فرماتے چیختا یا ویلہا این تر، ارے ناس ہو جائے، کہاں لے کر کے جا رہے ہو مجھے؟ دنیا کہتی ہے مر گیا،
اللہ کا نبی فرماتے نہیں زندہ ہے. یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور اس کے بعد موت پہ دیکھیں کون اپنی زندگی کو اس موت اور ما بعد الموت، موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، اپنی زندگی کو اس کے لیے تیار کرتا ہے نہیں کرتا ہے. یہ تمام ہر آدمی کی زندگی کے لیے اللہ نے ایک چیز متعین فرمائی. موت و حیات ایسی چیز نہیں کہ جانوروں کی طرح زندگی گزار دو، کھاؤ پیو کماؤ اور ختم. موت کے بارے ہو کر دیکھا جائے گا. بابر باعث کوش کے دنیا دوبارہ نہیں. ایک دفعہ دنیا میں کر لو جو کرنا ہے، دوبارہ تھوڑا ہی دنیا آئی. نہیں ایسا تو نہیں ہے. دنیا دوبارہ نہیں آئے گی مگر زندگی پھر دوبارہ آئے گی. یہ فلسفہ ہے اور ہر نبی کا سبق ہے، آدم سے لے کر کے آج تک. کوئی نہ مانے. ہمارا تو ایمان ہے کہ ایسا ہونا ہی ہے. اگر ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، مسلمان جو مومن ہے وہ کہ اگر نہیں غلط کہتے، وہ صحیح وہی ہے جو قرآن اور رسول اللہ کہتا ہے. اسی پر نجات ملے گی قیامت کے دن. حضرت مولانا کو میں کہتا ہوں، یہ تو بڑا لمبا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ موت کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے وہ بندے جن کے آنکھوں کے سامنے پردہ نہیں ہے، پردہ اٹھ گیا، وہ حقائق کو دیکھتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں. وہ حقائق کو سنتے ہیں، ہماری کان بہرے ہیں، ہم نہیں سنتے ہیں. وہ لوگ اس زندگی کو تنہا ایک ہی زندگی نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد پھر زندگی. اس زندگی کے اندر ہمیں اس زندگی کا انجام اچھا یا برا جو ہمارے اعمال اور ایمان کا نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. وہ اس دنیا کو اپنی آخرت کا بہترین سرمایہ سمجھتے ہیں. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کو اساتذہ بڑے اچھے ملے تھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو کچھ اساتذہ سے انہیں ملا تھا، مولانا نے اس کو زندہ نہیں رکھا، اسے بڑھایا بھی نہیں. یہاں آ کر کے یہ سرزمین اصلاح ہے بھی نہیں کہ پڑھائی ہوتی ہے. اگر مولانا ہندوستان میں رہتے، کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ ان کے شاگرد ہوتے اور وہ شاگرد اور پڑھاتے اور آگے بڑھتے اور مولانا کے لیے ایک سرمایہ ہوتا زندگی کا. حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، آج اگر ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد دیکھو تو دنیا میں کروڑوں آدمی ملیں گے. اگر کوئی اللہ بھی کہہ رہا ہے اس علم کی بنیاد پر جو اس نے ان کے شاگردوں سے حاصل، ثواب ان کو ملے گا. لیکن حضرت مولانا نے جو اپنے مشائخ سے چیز سیکھی تھی، میں ان کی زندگی کو جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے انہیں قریب سے. اللہ نے ان کو ذکر کا بڑا ملکہ عطا فرمایا. ہمارے مشائخ رحمہ اللہ ذکر کراتے تھے، اتنا ذکر کراتے تھے، اتنا ذکر کراتے تھے، اتنا ذکر کراتے تھے کہ ذکر انسان کی طبیعت بن جاتی. ذکر تو ہاتھ میں تسبیح لے گا، اللہ اللہ کرے گا، اگر تسبیح جیب میں رکھی ہوئی نہیں ہوگا. لیکن ہمارے مشائخ اتنا ذکر کرایا کرتے تھے، اتنا کرایا کرتے تھے کہ وہ ذکر آدمی کا مزاج بن جائے، ہاتھ میں تسبیح ہو یا نہ ہو، زبان چل رہی ہے.
میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایسے متوسلین، ایسے مجازین کو جانتا ہوں، تو سب کچھ نہیں چلے گئے، کہ اللہ اللہ روز آنا تم کو 1.25 مرتبہ کہنا ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ میں جانتا ہوں وہ تسبیح میں ان کے ہاتھ، ان کی انگلیوں میں زخم ہو جاتا ہے، تو کپڑا باندھ کر کے پھر تسبیح چلایا کرتے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ جو ذکر فرماتے تھے اور جو ہمارے مشائخ کے اندر بعد میں رائج رہا ہے، وہ ذکر اللہ ایسا ہی ہے کہ سانس آدمی سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، زبان بند ہے اور ذکر اللہ اپنی جگہ پر قائم چل رہا ہے. کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تیز چلتا ہے، سانس زیادہ چلتا ہے، لیکن اگر نارمل حالت کے اندر ہے تو 1 گھنٹے میں 1000 مرتبہ سانس لیتا ہے. سانس سے اللہ اللہ کا ذکر کرو. جو سانس اندر جا رہا ہے، اللہ جو باہر نکل رہا ہے، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چاہے یاد ہو چاہے نہ ہو، اللہ 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 چل رہا ہے. مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر کے اور ان اذکار کی کثرت کی تھی، اور وہ حضرت کی مجلس کے اندر ان کی خاموشی، جو بیٹھ کر کے وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن حضرت کو کمال تھا کہ وہ جو چیز تھی کہ غیر اختیاری طور پر اللہ کا نام. مولانا محمد حسن صاحب حضرت کی خدمت میں رہتے تھے، اور حضرت کا جب انتقال ہوا مولانا دیوبندی میں تھے، مولانا کے سامنے حضرت کا انتقال ہوا، اور جو آخری سبق دیا جاتا تھا، جس کے بعد اجازت دی جاتی تھی، اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ. تمام ذکر جب ہو جائیں مکمل اور شیخ یہ سمجھے کہ اب سانس کا ذکر اور زبان کا ذکر سب ہو چکا، تو اب وہ آخری ذکر میں اللہ کی ذات کا تصور کرو کہ میرے دل کے اندر اللہ ہے، جیسا بھی ہے وہ. اس کی کوئی حد نہیں کہ آدمی 1 گھنٹہ کرے، 2 گھنٹہ کرے، 3 گھنٹہ نہیں، ساری زندگی ہر چیز چھوٹ جائے مگر یہ ذکر نہ چھوڑے، ہر وقت ذکر کرتے ہو. کیا بولا؟ ہر وقت یہ خیال اللہ میرے ساتھ ہے، میرے قلب کے اندر ہے. یہی وہ چیز ہے جہاں اگر یہ ملکہ آدمی کو حاصل ہو گیا تو اب اس ملکے کے حاصل ہو، اب گناہوں سے اللہ اس کو بچاتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. کوئی ایسا کام جس پر اللہ راضی نہیں ہے نہیں ہوگا. مولانا محمد حسن صاحب کو جب آپ دیکھیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیز وہی تھی، ہر وقت اتنا مراقبہ کرتے تھے. میں ان سے بات کرتا، بار بار آئیں، ان کا مزاج تھا یہ، اور آپ لوگوں نے آئیں، یہ آئیں کیا چیز ہے، یہ کچھ بھی نہیں. میں ان سے کبھی کبھی مذاق میں کہتا آئیں کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت تو دوسری طرف لگی ہوئی ہے، دماغ دوسری طرف ہے، آدمی کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا. آئیں، آدمی سمجھتا ہے کیا اس کی کان میں سننے میں کمی ہے، سمجھنے میں کمی ہے، نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایسے لوگ آیا کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت کے بارے میں بھی لکھا کہ حضرت بار بار آئیں کیا کہا، آئیں کیا کہا. فرمایا حضرت نے لکھا کہ یہ بات نہیں تھی، حضرت کا اس قدر انہماک تھا مراقبے کے اندر
کہ آدمی کلام ان سے کیا کرتا تھا، بعد حضرت کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ میں دیکھا کرتا تھا مولانا کو کہ مولانا سے بات کرو تو ان کا بھی مزاج آئیں، یہ آئیں کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت دماغ حاضر نہیں ہے، کیا بات کہی نہیں سمجھ میں آئی بات، حالانکہ بات تو بالکل صاف اور ستھری ہے۔ اب دنیا میں ایسے لوگ نہیں، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ نہ تو وہ ان جیسے مشائخ رہ گئے کہ جو اپنے متوسلین کو اتنا نہ طلب رہ گئی کہ وہ انسان جو اپنے شیخ سے مرید ہو رہا ہے وہ اس طلب کے لیے اپنے آپ کو کھپا دے، یہ بھی بات نہیں رہ گئی۔ اور نہ مشائخ کے اندر وہ ملکہ ہے، اب تو آدمی ادھر بھائی تو کل کو اجازت دے کے چھٹی ہو جاتی ہے مدنے کو۔ اتنا ذکر کرایا جاتا تھا، اتنا ذکر کرایا، مولانا کو اللہ نے بڑا ملکہ تھا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو سبق کتاب بڑی اچھی صلاحیت تھی مولانا کی، جو سبق انہوں نے اساتذہ سے پڑھا تھا اسے تو وہ زندہ نہیں رکھ سکتے، انہیں موقع ہی نہیں ملا۔ اگر پڑھانے کا موقع مل جاتا تو آدمی مطالعہ کرتا ہے، پڑھاتا ہے، چیز مستحضر ہوتی ہے، یہ ہو جاتا، لیکن موقع نہیں مل سکا۔ آ گئے وہ یہاں کی سرزمین تو کھا گئی۔ میں قاری عثمان صاحب سے کہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہاں ہوں گے، شاید مجمع میں قاری صاحب تشریف لائے ہیں۔ قاری عبدالرحمن صاحب کے شاگرد رشید میرے زمانے طالب علمی میں جلسوں کے اندر قاری عثمان صاحب پڑھا کرتے تھے۔ میں بس زمانے تک یہ بھائی پتہ نہیں کہاں چلے گئے قاری عثمان صاحب، نظر ہی نہیں آتے اپنی طالب۔ جب یہاں آیا تو میں نے کہا اچھا یہاں آ گئے، وہ تو یہاں آ گئے، یہ زمین کھا گئی۔ اب وہ قاری عثمان تو ہیں مگر ان کے شاگردوں کے شاگرد ہوتے۔ آج تو خدا جانے کتنا بڑا ان کا علمی کنبہ ہوتا، ختم ہو گیا۔ خیر بہرحال آج جہاں ہیں بھئی اللہ سب کے دین و ایمان کی حفاظت کرے، یہ تو تقدیر کی بات ہے کہ کہاں کیا ملتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت مولانا کو جو اپنے مشائخ سے چیز ملی تھی، حضرت مولانا اس چیز کی حفاظت کیے ہوئے تھے۔ اور میں نہیں جانتا ہوں کہ کوئی دوسرا آدمی، اب آپ کے اس شہر میں بھی دنیا تو خالی نہیں ہے اللہ کے بندوں سے، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ وہ مشق کرنے والے اور اس طرح اللہ کے حضور میں رہ کر کے محنت کرنے والے، اور پھر شیخ کامل ہو اور اس کی توجہ مرکوز ہو جائے کسی اپنے متوسل سالک کی طرف، یہ تو بہت بڑی خدا کی نعمت۔ نہ ویسے مشائخ رہ گئے، نہ ویسی طرف رہ گئے۔ حضرت مولانا کو میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق اسی بنیاد سے ہو، میں جب بیٹھتا تھا ان کے ساتھ، بعض اوقات تو لوگ بیٹھے رہتے تھے، بعض اوقات نہیں ہوتے تھے، میں جان بوجھ کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصہ کہہ دیتا تھا۔ اللہ اکبر! پھر تو مولانا ایسا معلوم ہوتا تھا جسے مولانا بے خود ہو گئے، اور بہت سی باتیں حضرت نے یہ فرمایا، حضرت نے، اور اسی لب و لہجے میں، جس لب و لہجے میں حضرت بولتے تھے اسی لب و لہجے میں نقل اتار کے کہا کرتے تھے۔ یہ کمال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو، ان کی زندگی کو جس طریقے پر بنایا تھا وہ بہت بڑی چیز تھی، اور اب ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن یہ کہ گزشتہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی زندگی کے حالات کو بیان کرنا، یہ زمانہ متقدمین سے چلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کی خبر جب آئی ہے اور پورے عالم عرب میں پہنچی ہے تو جگہ جگہ مجلسوں کے اندر لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، ہم تو اسی لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ ہماری خود یاد تازہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی سننے والے یہ سمجھیں کہ آدمی کیسا، آدمی کی قدر جو ہے وہ اس کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے، جب چلا جاتا ہے تو لوگ یاد کرتے ہیں کہ بھئی کیسا آدمی تھا، کیا چیز تھی۔ حضرت مولانا کو اللہ نے بڑا کمال تھا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کی یہ پہلو ان کی زندگی کا
جو ذکر اللہ کا پہلو ہے، یہ بڑا اہم پہلو تھا، اور عام طریقے پر لوگ اس کا ادراک نہیں کر پاتے ہیں، چونکہ میں اس وقت تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین کو میں جانتا تھا اور ان کی کیفیت کو بھی میں جانتا تھا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت کو بھی میں اچھا خاصا، میری عمر 15 سال کی تھی اس وقت، 16 سال کی جب حضرت کا انتقال ہوا، اس لیے میں حضرت مولانا محمد حسن صاحب کو دیکھا کرتا تھا، اور میں دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ یہ شخص حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے جو رنگ اس کے اوپر چڑھا تھا، انہوں نے اس کی حفاظت کی، جو خدا کا انعام تھا ان کے اوپر۔ لیکن اگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس سال زندہ رہتے تو میں یقین کرتا ہوں کہ مولانا محمد حسن صاحب کو اجازت مل گئی ہوتی، لیکن اجازت نہیں ملی اور حضرت کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کے انتقال کے بعد بھائی صاحب سے انہوں نے رجوع کیا، بھائی صاحب سے اجازت ملی، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ جس طرح دنیا سے تعلق نہ رکھنے والا آدمی کثرت ذکر کی بنیاد پر انسان کے اندر زہد فی الدنیا پیدا ہوتا ہے، اللہ نے ان کے اندر اس کو پیدا فرمایا، اور یہی بنیاد ہے محبوبیت کی۔ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اب میں اللہ کا محبوب اور لوگوں کا محبوب کیسے بنوں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ازہد فی اموال الناس یحبک الناس وازہد فی الدنیا یحبک اللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے لوگوں کے مال سے اپنی نظر کو پھیر لے، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگے، اور دنیا سے اپنی نظر کو پھیر لے، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی دنیا کو اپنا منظور نظر بنا لے گا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا دنیا کو، اللہ کی محبوبیت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جس کی نظر لوگوں کے مال کے اوپر ہوگی اور وہ ان سے بھیک مانگے گا، لوگوں کی محبت اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مولانا چلے گئے، مولانا کے پاس تو کچھ کوڑی بھی نہیں تھے، مولانا تو کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں تھے، آپ حضرات ان کے اتنے مہینے گزر گئے، اتنے دنوں کے بعد آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مولانا کی زندگی کے حالات کو سننے کے، یہ تعلق ہی تو ہے، اور یہ تعلق آپ کا اپنا نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ عرش پر اعلان کرتا ہے کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے۔ فرشتے وہاں سے نچلے آسمان پر، وہاں کے فرشتے ہر جگہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا محبوب ہے فلاں آدمی۔ پھر وہ فرشتوں کی طرح یہ اس کی تاثیر ہوتی ہے، اللہ اپنے بندے، تمام بندے نہیں مراد ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ کو محبت ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے دلوں کے اندر محبت ہے۔ اب جو دنیا میں محبت پائی جاتی ہے وہ اس محبت کا نتیجہ ہے جو اللہ کا کی محبوبیت اس کو حاصل کی۔ ہر آدمی نہیں، میں نے دنیا کے اندر تو میں سبق پڑھاتے ہوئے بات کر رہا، دنیا نے کہا پتا یہ کیا بات ہے، یہ تو فلم ایکٹرز جانتے، اگر آج کوئی کہہ دے کہ دیوبند میں آ رہے ہو، دیکھو دیوبند کا ہر آدمی اسی طرح سے، یہ مطلب نہیں ہے۔ محبت اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں کے اندر جو نماز روزہ فکر آخرت کرنے والے، ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے خدا کی طرف، یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ میں کہتا ہوں مولانا کی زندگی کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ حضرات بیٹھ کر مولانا سے اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی مولانا اللہ کے محبوب تھے۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے
ایک مرتبہ آپ بیٹھے تھے اور کچھ لوگ بیٹھے تھے، سامنے سے آدمی گزرا، کیا رائے ہے تمہاری اس آدمی کے بارے میں؟ یا رسول اللہ تو بڑا خراب آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اتنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا گزرا، فرمایا پوچھا اس کے بارے میں، کہا لوگوں نے کہا سبحان اللہ یہ تو بڑا اچھا ہے۔ فرمایا یہ جنتی ہے یہ آدمی۔ کیوں؟ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اس زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تمہاری زبان سے جو بات نکل گویا کہ اللہ نکلوا رہا ہے اس بات۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی جب میں نے یہ سنا وہاں کہ اتنا بڑا نماز جنازے کے اندر اتنا بڑا ہجوم تھا کہ جو یہاں مرنے والے بڑے بڑے لوگ مرتے ہیں، جو آیا ہے اسے تو مرنا ہی ہے، لیکن اتنا ہجوم عام طریقے پر نہیں ہوتا۔ یہ اسی محبت کی دلیل ہے کہ لوگ جس نے سنا اس نے کہا بھائی اس آدمی کے جنازے میں شریک ہو رہا ہے۔ لوگ آئے اور نماز جنازہ پڑھ کے دعا کر کے چلے گئے۔ نماز جنازہ تو در حقیقت دعا ہے، مرنے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت مولانا کی خصوصیات تھیں، اور ان خصوصیات کے اندر مولانا منفرد تھے، تنہا تھے۔ بھئی مجھے میں کوئی زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا بھی نہیں، میں جانتا بھی نہیں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں، اور یقیناً اللہ کی زمین خالی نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے مولانا قائم اللیل تھے۔ میں تو مولانا کے گھر میں، جب میں بیمار ہو کر کے آیا تھا تو مولانا کے پاس رہتا تھا اور وہیں گھر میں رہتا تھا۔ مولانا اس وقت صحت مند تندرست تھے، رات کو اٹھتے تھے، اور مولانا کی غذا اللہ اکبر ویسے زندہ رہتے تھے، چند لقمے بس کھا لیے مولانا نے، اور بس اور یہی ناشتہ تھا مولانا کا۔ میں جب پہلی مرتبہ آیا تو مولانا کو میرے آنے کا علم نہیں تھا، میرا ایک عزیز یہاں پڑھتا تھا اولڈ ہیم میں، اس نے میں مدینہ منور آیا ہوا تھا، اس نے اپنے باپ کو کہا، میرے رشتے دار بھائی تھے وہ کہ ارشد کو یہاں بھیجنا، انہوں نے مجھ سے کہا جاؤ، میری اس سے بات کی تھی، کہا آؤ جلدی آؤ یہاں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو میں یہ تقریباً 50 سال ہو گئے ہوں گے میرے خیال میں، اس کو اس وقت کی بات ہے، میری عمر بھی کم تھی، چنانچہ میں چلا آیا، اتنی پابندیاں بھی نہیں تھی۔ میرا ایک انٹرویو ہوا، انہوں نے انتظام کر دیا، اور انٹرویو کے بعد مجھ سے پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میرا تو ایک عزیز ہے، میں تو ملنے کے لیے۔ تو اس نے مجھ سے ایک سوال یہ بھی کیا تمہاری اولاد کتنی ہے؟ اس وقت میرے بچے 8 تھے۔ تو میں نے کہا میرے 8 بچے، تو کھڑا ہو گیا ہے، 8 بچے۔ تو اس سے کہا جو ترجمان تھا، اس سے کہا اس سے پوچھو کہیں ان بچوں ہی سے تو عاجز ہو کے نہیں جا رہا ہے۔ میں یہاں آیا، میں سوچتا رہا اللہ میاں، یہاں مولانا محمد حسن صاحب بھی ہیں، میری کوئی ایسی بہت زیادہ تعارف نہیں تھا، لیکن میں یہ جانتا تھا اس لیے کہ پٹیل صاحب جو ابراہیم پٹیل مرحوم تھے، یہ وہیں رہا کرتے تھے، اور مسجد تھی اس کے اندر امامت کیا کرتے تھے، تو میں اس وجہ سے جانتا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے شاید مولانا مطالعہ صاحب سے میں نے نمبر لیا یا کس سے، بہرحال نمبر لیا میں نے، اور نمبر لے کر کے میں نے مولانا کو فون کیا کہ مولانا بتائیے میں کون ہوں؟ مولانا نے کہا میں تو نہیں جانتا ہوں کون۔ میں 2-3 مرتبہ پوچھتا رہا، آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں کون ہے؟ نہیں، مولانا کے وہم و گمان میں بھی نہیں لگا، ارشد آ جائے گا۔ جب دیر ہو گئی تو میں نے کہا مولانا میں ارشد ہوں۔ کون ارشد؟ میں نے کہا میں ارشد ہوں، آپ ارشد کو نہیں جانتے؟ کہنے لگا کون؟ میں نہیں سمجھا کون ارشد؟ تو میں نے کہا میں ارشد مدنی ہوں۔ کیا اچھا ارشد مدنی کہاں؟ دیوبند سے۔ میں نے کہا ہاں۔ تب مولانا کی آنکھیں کھلی، یہ کیسے آ گیا یہاں؟ اور آیا اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ پھر مولانا تشریف لائے، میں یہاں آیا، اور پھر میں یہاں سے ملاقات کر کے پھر میں چلا گیا۔ حضرت مولانا سے میرا اس وقت سے تعلق تھا، پھر جب میں بیمار ہوا اور میں یہاں آیا تو اللہ حضرت مولانا کو بہت، ان کے سارے گھر کو جگایا، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو میری بڑی خدمت کی۔ میں تو تنہا آ گیا تھا، اور میں موت و حیات کے اندر پڑا ہوا تھا۔ میں یہاں رہا کافی، میں اسی لیے
میں کہتا ہوں کہ بھئی والسال تو ایسا ہے جیسا میرا وطن ہے. میں اس وقت یہاں رہا، اب تو بوڑھے بوڑھے لوگ سب چلے ہی گئے، یہ اس زمانے کی بات ہے. لیکن حضرت مولانا نے میری بڑی خدمت کی. اللہ ان کو، ان کے بچوں کو، ان کی اہلیہ محترمہ کو، بچیوں کو اللہ بہت جزائے خیر. پھر میں یہاں سے جایا کرتا تھا علاج کے لیے اپنے مینچسٹر. یہ مسعود ہے، یہ بھی مجھے لے کر کے گیا تھا. یہی مرتبہ ایسا بھی ہوا. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت مولانا بڑی گوناگون خصوصیات کے حامل تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا اور ان کی اولاد کو صلاح و تقویٰ عطا، ان کے بچوں کو، بچیوں کو، اہل خانہ کو، ان کی اہلیہ محترمہ کو، ان کے عزیز اور رشتہ داروں کو. اللہ سب کو، میرے تو دل سے بڑی دعا نکلتی ہے، اللہ ان سب کو صلاح عطا فرمائے اور ان کی زندگی کو بھی آباد فرمائے، ان کی آخرت کو بھی آباد فرمائے اور حضرت کے مدارج کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ملاوی میں کام کرتا ہوں، ملاوی میں، اور وہاں مکتب اور مسجدیں بناتے ہیں. یہ بڑی بہترین چیز ہے کہ آدمی چلا گیا تو اس کو فائدہ کیسے پہنچایا جائے. اس کے بہت سے طریقے ہیں. جس طرح سے دعا ایک طریقہ ہے، اسی طریقے سے ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کا ثواب استمراراً پہنچتا رہے. اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے شیخ کے لیے، اپنے محبوب کے لیے اس طرح کا کام کرنا یہ بہت مفید کام ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم مسجد بنائیں گے وہاں مولانا کے نام کی، اس نیت سے کہ اے اللہ اس کا ثواب حضرت مولانا کی روح مبارک کو پہنچتا رہے. کہتا ہوں بہت اچھی چیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے. اور اس کار خیر میں جو شریک ہونا چاہیں وہ شریک بھی ہو سکتے ہیں. مسجد تو بڑی آسانی سے بنتی ہے، مسلمان تو شریک ہوتا ہی ہے مسجد کے کام میں. بہرحال یہ ان کو خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ اپنے اس تعلق کے اظہار میں اس عمل کو پیش کریں. یہ خود ان کے لیے بھی مفید ہوگا انشاءاللہ قیامت کے لیے، اور حضرت مولانا کے لیے بھی مفید ہوگا. یہ عمل کرنا چاہیے اور پسندیدہ عمل ہے. بہرحال ہم تو دعا کرتے ہیں بھئی اللہ تعالی حضرت کو، حضرت کے اولاد کو بہت اپنے فضل و کرم سے نوازے اور ان کی روح کو اللہ تعالی بہترین جنت کے اندر مقام عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اذان کے بجے ہو جو تو فرمانی میں نے اور کہتے تو فرمائی اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه واهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب. اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار گناہوں سے ہماری حفاظت، اے پروردگار ہمارے اندر فکر آخرت پیدا فرما. اے اللہ حضرت مولانا کے سلسلے میں ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ ان کی روح کو اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرما. اے پروردگار درجات میں ان کی بلندی عطا فرما. اے اللہ ان کی اولاد، ان کے متعلقین، ان کے متوسلین، ان کے اہل خانہ سب کو اپنے فضل و کرم سے نواز. دنیا کو بھی آباد فرما، عقبہ کو بھی آباد فرما.
ہمارے جمع ہونے کو ہمارے لیے آخرت میں بہترین اجر جزیل کا سبب بنا۔ اے پروردگار ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرنا، ہمیں شرور و فتن سے محفوظ و معصوم کرنا۔ اے پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما۔ اے پروردگار ہم آپ کی ہر خیر کے محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں محروم رکھنا، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اے پروردگار نہ ہم خیر کی طرف بڑھ سکتے ہیں نہ ہم شر سے بچ سکتے ہیں۔ آپ بچائیں گے تو بچیں گے، آپ ہدایت عطا فرمائیں گے تو ہم خیر کو حاصل کر پائیں گے۔ اے اللہ ہر حال میں ہمارے حامی و ناصر بن جائیے۔ اے اللہ ہماری دنیا کو وسیلہ آخرت بنا دیجیے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیے، اور کل قیامت میں ہمیں ہمارے چھوٹوں کے سامنے ذلیل و خوار نہ بنائیے۔ اے پروردگار سرخ روئی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رحمت اور عنایت عطا فرمائیے، اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری آخرت کو آباد فرما دیجیے، اور اس دنیا کے اندر ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیاب فرمائیے، ہمیں بھی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں حقیقت کو دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائیے، حقیقت کو سننے والے کان عطا فرمائیے، اپنی یاد کے اندر تڑپنے والا دل عطا فرمائیے۔ اے پروردگار ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔